नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं वीकेंड शाइन विद एनिशा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और मेरी दुआ है आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें। अच्छा जी, कुछ दिन जो बहुत ज़्यादा गर्मी के गुजरे कराची में, मुझे लगता है मेरी लाइफ में मैंने पहली बार इतनी गर्मी देखी है कराची में। और इतनी शदीद गर्मी कि उन दिनों में बाहर निकलना मुश्किल, यहाँ तक कि एसी ने काम करना छोड़ दिया। मेरे घर के तो एसी ने काम करना छोड़ दिया, बाकियों का मुझे नहीं पता, पर बहुत शदीद किस्म की गर्मी। और अब थोड़ा सा लग रहा है कि बेहतर होता जा रहा है और अब थोड़ा सुकून मिल रहा है। पता नहीं दिन ब दिन हमारे कराची का मौसम इतना गर्म क्यों होता जा रहा है। और पिछले साल भी खैर बहुत ज़्यादा गर्मी थी, ये क्या वजह हो सकती है, इस पर भी सोचना पड़ेगा। चले खैर, ऐसे ही आम सी एक बात मैंने आपसे कर ली, इसमें कोई वो नहीं है। अच्छा जी, साथ साथ आपको पता है जैसे 9 से 11 बजे तक मैं आपके साथ होती हूँ, लाइव होती हूँ। आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं, आपकी टीवी स्क्रीन्स पे हमारे फ़ोन नंबर आते रहते हैं। आप मुझसे कोई सवाल करना चाहें, मुझसे कोई बात करना चाहें, हमारे जो गेस्ट आते हैं उनसे कोई बात करना चाहें, उनसे कोई सवाल करना चाहें, तो आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं। और आज की खूबसूरत बात यह है कि ज़िंदगी खूबसूरत बनाने के लिए सिर्फ अपनी ज़िंदगी ना खूबसूरत बनाने का सोचें, जो आपके आसपास लोग हैं उनकी भी ज़िंदगी खूबसूरत बनाएं, उनको थोड़ा सा रिलैक्स करें। पता नहीं क्या चीज़ है जो हमको बहुत छेड़ रही है। अच्छा, ये बड़ी नॉर्मल सी चीज़ें होती है, लोगों को बड़ा अजीब सा लगता है कि आपने लाइव आके बालों को यूं कर लिया, आपने यूं कर लिया, आपने यूं कर लिया। हम क्या इंसान नहीं है भाई? हमें भी होता है, हम भी सब कुछ करते हैं। मैं तो अपने शो में सारी चीज़ें कर लेती हूँ, मुझे बहुत कोई मसला नहीं होता। अच्छा जी, ज़िंदगी आसान किस तरह से करनी है, हम लोगों का मसला ये होता है कि हम जहाँ काम करते हैं, जिन लोगों के साथ काम करते हैं, हम उन लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। उसकी वजह से जो है मुश्किल हो जाती है उन लोगों के लिए। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम जहाँ काम कर रहे होते हैं वहाँ के लोग हमें बहुत परेशान कर रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा तंग कर रहे होते हैं, और मजबूरन फिर हमें भी उनको तंग करना होता है। तो कुछ ऐसी तो मैं हूँ। खैर, आज मुझे थोड़ा सा कुछ अजीब सा गुस्सा सा आया हुआ है। कभी कभी इंसान को गुस्सा भी आता है और नॉर्मल चीज़ है, ज़रूरी नहीं है कि अगर आप होस्ट हो शो करते हो तो आपको गुस्सा नहीं आ सकता। मैं आज अपने गेस्ट से भी पूछूंगी कि उनको कभी गुस्सा आता है, और गुस्सा अगर आता है तो गुस्सा पी जाते हैं या सामने वाले पे गुस्सा करते हैं। क्योंकि हर इंसान जो है वो, उनकी बर्दाश्त जो है वो अलग होती है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा बर्दाश्त वाले होते हैं, वो गुस्सा बर्दाश्त कर लेते हैं, और कुछ लोगों में बर्दाश्त बहुत कम होती है, वो गुस्सा बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो सामने वाले पे बरस पड़ते हैं। तो आज अपने गेस्ट से भी यही सवाल ज़रूर करूँगी। सबसे पहले मैं आपको अपने गेस्ट से मिलवाऊँगी। मेरे साथ जो मेरे गेस्ट मौजूद हैं उनका नाम है शुजा हैदर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अच्छा जी, हमारे जो दूसरे गेस्ट हैं उनका नाम है नईम अवान। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अच्छा, ये बताएं, सबसे पहले तो मैंने कहा आज मैं गुस्से का पूछूंगी, फिर बाकी सारे सवाल पे जाऊंगी। गुस्सा आता है आपको? जी बिल्कुल गुस्सा आता है, लेकिन जब गुस्सा आता है तो हराम चीज़ों में से वाहिद ये हराम चीज़ है जिसको मतलब अगर आप बहुत सारी चीज़ें आप इस्तेमाल करते हैं तो वो हराम हराम की जगह ही होता है। लेकिन ये गुस्सा एक ऐसी चीज़ है, हराम है दीन में, इस्लाम में, लेकिन पी जाना हलाल है। तो इसको क्या जब बात है। जिसको हम पी जाते हैं तो फिर वो हलाल हो जाता है। इसलिए गुस्सा जब आता है तो फिर उसको पी जाके उसके ऊपर भी सदका जारी है, उस पर हम सवाब हासिल कर लेते हैं। अच्छा, मतलब आप पी जाते हैं, आप बरसते नहीं है कभी सामने भी वाले? नहीं, कभी भी कभी भी नहीं, नहीं? कभी भी नहीं। अच्छा, और आप बताएं, आप गुस्सा आता है क्या करते हैं? देखें, गुस्से का ताल्लुक जो है वो ब्लड प्रेशर से ज़्यादा। ज़्यादा जब आप गुस्से में होते हो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। बढ़ जाता है। अच्छा, 50 साल के बाद आपका ब्लड प्रेशर वैसे ही थोड़ा सा जो है लो की तरफ रहता है। नहीं भाई, हमारे जवान आदमी है तो इनको गुस्सा ज़्यादा आता है। तो मैं तो अब थोड़ा सा वैसे ही उम्र के उस हिस्से में हूँ जहाँ पर गुस्सा इतना आता भी नहीं है। बात यह है कि देखिए, गुस्सा एक फितरी अमल है, लेकिन अगर हम उस वक्त गुस्से में इंसान अपना दिमाग से काम करना छोड़ देता है, बिल्कुल। उस वक्त हम बाज़ औक़ात ऐसी बात कर जाते हैं जिसका फिर ज़िंदगी भर हमें पछतावा रहता है। बिल्कुल। तो हमें एक तो ये कि गुस्से को अपने कंट्रोल करना चाहिए, जैसे नईम भाई ने कहा कि हराम चीज़ों में वो वाहिद हराम चीज़ है जिसका हमारे मज़हब में इजाज़त दी गई है कि पी जाओ। तो गुस्से को पी जाना बेहतर है, क्योंकि गुस्सा तो एक वक्ती कैफियत होती है, वो गुजर जाती है, लेकिन उस गुस्से में जो आप फैसला कर जाते हैं वो बाज़ औक़ात आपकी पूरी ज़िंदगी पे जो है ना वो असरअंदाज होता है। तो मेरा ख्याल है कि गुस्से में बहुत आदमी को समझदारी से काम लेना चाहिए। बिल्कुल जी। अच्छा, अब वो स्टार पे कितना बिलीव करते हैं? अब आप सोच रहे हो कि आज बड़ी आम सी बातें अपनी अपनी बातें करी, इसलिए कि मैंने कहा थोड़ा आगे चलेंगे गर्म माहौल की तरफ, थोड़ा यहाँ से गाड़ी तो चलाए। ये बताइए, ये स्टार जो होते हैं हर हफ्ते आपके स्टार, अब ये जो है ना, ये वीनस इसमें आ गया, इस घर में आ गया, उस घर में आ गया, ये हफ्ता आपका बड़ा खूबसूरत चलेगा, इस हफ्ते में आपका काम ज़ोरों शोर पे होगा, और इस हफ्ते में आपको गुस्सा बहुत आएगा। इन चीज़ों पे यकीन है आपका? हाँ, कल ही मेरे दोस्त ने कहा था अमान साहब आपका स्टार क्या है, मैंने कहा सुपर स्टार।
तो जो सुपर स्टार होता है, दो भाई आपस में लड़ पड़े, तो एक कहने लगा मुझे बहुत पैसा बना लिया, करोड़पति हो गया हूँ, देखें बंगले ले लिए, गाड़ियाँ ले ली, तुमने क्या बनाया? उसने कहा मैंने माँ बनाई। तो बात ये कि जिसके पास माँ है उसी का स्टार है। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह पाक का कि सुबह जब उठते हैं वालदा की देखना नसीब होता है, जब घर पहुँचते हैं तो उनकी दुआओं का तसलसल है जो एक बरकरार है, चल रहा है। बाकी रहा स्टारों पर तो बिलीव कुछ लोगों का होता है, कुछ लोगों का नहीं होता, लेकिन इतना याद रखें कि हर इंसान का अच्छा स्टार है, हर दिन अच्छा है। अगर आप अच्छे हैं तो आपको मिलने वाले लोग भी अच्छे मिलेंगे, अगर आप बुरे हैं तो यकीन करें आपको लोग भी बुरे मिलेंगे। थिंकिंग अपनी पॉजिटिव रखें, अच्छे लोगों की तलाश जारी रखें, हर दिन एक नया निकलने वाला कुछ सिखा के जाएगा, और वो सीखना आपका ज़िंदगी के अंदर एक बेहतरीन अमल होगा और वही आपको आगे बढ़ाएगा। और जो आगे बढ़ेंगे तो फिर बात ये है कि आगे निकलते जाएंगे। बाकी दुनिया के अंदर हर किस्म के लोग हैं, आपको अच्छे भी मिलेंगे, बुरे भी मिलेंगे। अब आपने फैसला करना है आपने किस तरफ जाना है। अल्लाह पाक ने एक खूबसूरत ज़िंदगी दी है और एक दफ़ा दी है, अगर एक दफ़ा दी है तो उसको अच्छे से एंजॉय करके ज़िंदगी गुजारने। बड़े बड़े पहाड़ों पे अगर चढ़ना है तो आज ही लेकर आ जाएं। ज़िंदगी जो है वो एक मतलब ऐसी कर दें अपनी ज़िंदगी कि अगर आप पहाड़ चढ़ते हैं ना तो आप झुकते हैं, अगर आप झुकते नहीं, पहाड़ चढ़ते नहीं हैं। तो अल्लाह को आज़ी पसंद है, मोहब्बतें बांटें, खुलूस बांटें, शफकतों के साथ चलें, आप कामयाबी हासिल कर लेंगे। बड़े बड़े तबाह होते देखे हमने जिनमें आज़ी नहीं है, मैं आ गई है, और मैं खुदा ताला को पसंद नहीं। जब मैं आती है इंसान में, अल्लाह कहता अच्छा मैं, तो फिर चल भाई तू मैं, तो फिर अल्लाह भी मैं। तो बात ये है कि बड़े बड़े पहाड़ों पर चढ़ना है तो आज़ी ले आएँ, खूबसूरत ज़िंदगी अपनी बना लें और निज़ाम ज़िंदगी चला लें। अल्लाह एक ही निज़ाम चलाता है, दो होते कभी निज़ाम नहीं चल सकते थे। घर में बाप एक होता है, घर चलता है। जिस घर में माँ बाप बन जाए, औलाद बाप बन जाए, वो घर तबाह बर्बाद हो जाता है। बिल्कुल तो हम एक नहीं, मतलब हम अकेला सिस्टम नहीं चला सकते, अल्लाह एक चला सकता है सिस्टम। तो हमें जो फैसले करें, गुस्से के अंदर एक दोस्त मेरा कहने लगा नहीं भाई मैंने अपनी वाइफ को डाइवोर्स दे दी। क्यों? बोला मैंने तो मैं ड्रिंक की हुई थी और मैं नशे में था और दूसरा गुस्से में था, तो गुस्से में तलाक तो नहीं होती है। मैंने कहा भाई प्यार मतलब बगैर गुस्से तलाक कौन देता है? मतलब अब खुशी में कौन देता है ये सोच, खुशी में कौन देता है मेरे भाई? क्या बात, तो दे दी ना, मतलब सबसे अच्छी बात है ये। अब दे दी है, अब पलट रहा अपनी बात पे। नहीं तो मैं आपसे पूछना चाहिए, मैंने कहा यार मैं कोई मौलवी तो नहीं, मैं फितवा दूं, किसी मौलवी से रुजू कर, वो तुझे बेहतर एडवाइस दे सकता है। गुस्से को इसीलिए तो हराम करार दिया है, बिल्कुल हराम करार दिया हुआ है। गुस्से में आप ऐसे फैसले कर जाते हैं। गुस्से के अंदर असल में इंसान अपने में नहीं रहता, गुस्से में शैतान एक ऐसी चीज है कि इंसान के साथ जब चलता है ना, तो जब गुस्सा आ जाता है ना उसको फुटबॉल की तरह इस्तेमाल करता है। मैं आपके तवज्जुह से, क्योंकि लोग भी देख रहे हैं, बिल्कुल एक शख्स था नमाज पढ़ने के लिए घर से निकला, आगे गया गिर पड़ा, कपड़े मेले होगा, घर गया, बुजुर्ग था, घर गया तो फिर उसने गुस्ल किया और वापस आ गया। मस्जिद के पास पहुंचा, फिर गिर पड़ा, फिर घर गया, फिर तैयार होके फिर गुस्ल करके मस्जिद तक आने लगा। तो एक नौजवान शख्स था छतरी हाथ में, उसने उस शख्स का हाथ पकड़ा, बुजुर्ग का, बोला आओ मैं आपको मस्जिद तक छोड़ दूं। मस्जिद की सीढ़ी पे चढ़ाया, बुजुर्ग ने कहा भाई तुम जवान आदमी हो, नमाज पढ़ लो। उसने कहा मुझ पे नमाज फर्ज नहीं है, मैं नमाज नहीं पढ़ता। बोला तुम क्या इंसान नहीं हो, मुसलमान नहीं हो? बोला नहीं मैं शैतान हूँ। बोला यार तुम कैसे शैतान हो, तो मुझे तुम मस्जिद तक छोड़ने करो, शैतान मस्जिद तक थोड़ी छोड़ता है। बोलता मैंने तुम्हें असल में इसलिए छोड़ा भाई कि पहली दफा तुम्हें मैंने गिराया था, मैंने कहा वाह भाई गिरा दिया, अब घर जाएगा सो जाएगा, फिर तू चल कर आया, अल्लाह पाक ने तेरे गुनाह बख्श दिए, फिर तू दोबारा गिराया, फिर तू घर गया, घर जाके फिर तूने गुस्ल किया, फिर नमाज की तैयारी करके आया, तो तेरे खानदान के अल्लाह पाक ने गुनाह बख्श दिए। तीसरी बार तुझे मैंने इसलिए मस्जिद तक छोड़ा, मैंने कहा खुदा के वास्ते भाई जा नमाज पढ़, तू पूरी पाकिस्तान की दुनिया के गुनाह ना बख्श दे, तो अल्लाह के वास्ते जा नमाज पढ़ बुजुर्ग। तो मैं तुझे छोड़ने के लिए आया था, जाके नमाज पढ़ जाके। नमाज पढ़। तो अल्लाह पाक से हमें तौबा करनी चाहिए। गुस्सा कोई अच्छी चीज़ नहीं है, और गुस्से में अगर हो भी तो गुस्से के अंदर हमारा दीन भी ये कहता है, इस्लाम भी कहता है, नबी पाक से हम फरमाते हैं गुस्सा है तो आप ज़मीन पे बैठ जाओ, अगर आपको गुस्सा है तो आप मुंह पे पानी डाल दो, अगर फिर भी गुस्सा है तो आप लेट जाओ, और फिर गुस्सा है तो आप घर छोड़ दो, बेहतर यही है। तो गुस्से में इंसान मतलब 22 से 29 तक मुझे घर छोड़ना है। हाँ गुस्सा है घर छोड़ दो, बेहतर यही है कि 22 से 29 तक मैं बहुत उरूज का गुस्सा होगा। मैं यही आज सुबह सोच रही थी घर छोड़ के जाऊं, किस घर में, किस रिश्तेदार के घर जाऊं ताकि घर वाले मेरे बच जाए। हमारे दोस्त की एक वाइफ थी ना, मतलब बहुत लड़ती थी उससे, तो लड़ते लड़ते तंग था, तो उसने बहरहाल ये कि वो भी घर छोड़ देता था। 6 महीने बाद दूसरी शादी कर ली। मैंने कहा ये क्या अब तूने किया भाई? ये लगा यार वो लड़ती बहुत थी ना, अब मैंने दूसरी कर ली, आपस में लड़ेंगी, मेरी जान छूट गई तो मेरी जान छूट जाएगी। तो
गुस्सा जो है वो ठीक नहीं है, अल्लाह पाक गुस्से से हमें दूर रखे। आमीन, बिल्कुल जी। अच्छा ये बताएं, अब आ जाते हैं अपने शो की तरफ। ये थोड़ी सी हमने कहा आज थोड़ी सी गपशप भी होनी चाहिए और उसके बाद आगे चलते हैं। ये बताएं पीटीआई की हुकूमत कैसी चल रही है, उस पर बात करते हैं आज। पीटीआई की हुकूमत, जब नई नई पीटीआई की हुकूमत आई थी तो एक शोर था, शराबा था, मतलब हर आदमी देख रहा था सुनामी आने वाला है। और बिलीव करें हम खुद डर गए थे सुनामी, ऐसा सुनामी आने वाला है कि लोगों को भाग ले जाएगा, मतलब वाकई में भाग ले जाएगा। इलेक्शन के अंदर मैं खुद पार्टिसिपेट कर रहा था, एक बुजुर्ग खातून मुझे जो है ना, मैं गुजरते आते जाते मुझे छेड़ती थी, आई पीटीआई आई। मैंने कहा औरत जाते में क्या जवाब दूं। अब जब इलेक्शन हो गया आज से 2 साल पहले, वो खातून और मैं मेडिकल स्टोर पे खड़े थे। अब मैंने कहा इस खातून को दे दो भाई, अब इसके साथ कौन बहस करेगा, इसको दे दो। कह रही टूथपेस्ट देना भाई, टूथपेस्ट दे दिए, स्टील मिल्स दे देना, वो मिल गई, वो जो है वो फला क्रीम दे दो, वो दे दी। उसने कहा पर्ची पैसे लिख के दो। बोला ये कल तो 35 रुपए की थी, आज जो है वो 70 रुपए की हो गई। हुई तो फिर कहने लगी जी स्टील मिल जो थी वो 135 की थी, ये 170 रुपए चले गए। फिर कहने लगी हुई, अम्मा को मैंने बोला बड़ी आई ही करती थी ना, अभी हुई निकली नहीं निकली है, अभी सुकून है। तो ये सुनामी जो आना था ना, फिर सुनामी आया। पर सुनामी किसको बोलते हैं, समंदर आएगा भागे ले जाएगा। लोगों ने देखा कि सुनामी के अंदर दीगर जमातों में रखे हुए लोटे जिसको कहते हैं ना, वो लोटे को कहते हैं ना, लोटों ने सुनामी का पानी भरा। फिर सुनामी आया। इस मुल्क का जो आज सूरत हाल ये कि खुद पीटीआई की हुकूमत में अपने जो लोग इनके पास गिने चुके हैं, बाकी दीगर जमातों के अंदर से, मैं उमर अयूब की बात करूं, इनके वजीर हैं, इनका आपका ये इसका विडलैंड टेक्नोलॉजी का, बिजली का, और ये उमर अयूब साहब, अब वो कौमी असम्बली में इजलास कर रहा है कि पिछली हुकूमत ने बिजली नहीं बनाई, इस वजह से हमें ये देखना पड़ रहा है। तो लोग, हम कौमी असम्बली में अपोजिशन वीडियो वासना शुरू हो गया, बोला आप कहाँ थे पिछली हुकूमत में, आप ही वजीर थे भाई, आप ही इसके वजीर थे बिजली पानी के, तो आप तो वजीर थे ना पिछली हुकूमत में, अभी आप स्पीच कर रहे हो। शेख अपने अफाज चौधरी का बताऊं, वजीर आजम साहब के साथ सऊदी अरब गया, टेबल पे नाश्ता कर रहा था, 2 शेख देख के गए, हंसना शुरू हो गए, 4 आ गए, 6 आ गए। फाज चौधरी ने कहा भाई क्यों देख के मुझे हंस रहे हो? बोला हम इतने सारे इकट्ठे हो गए हो, मुझे क्यों देख रहे हो? बोला यार तुम किराए वराए पे मिलते हो पाकिस्तान में, हर वजीर आजम के साथ आते हो, टेबल में बैठते हो, इधर ही नाश्ता करते हो, क्या किराए में मिलते हो क्या पाकिस्तान में? तो ये जो वो लोग हैं जो अभी बैठ के कौम को कहते हैं हम इस मुल्क का कर्जा उतारेंगे, और पिछली हुकूमतों में कर्जा चढ़ा रहे थे, ये वो लोग हैं जो इस मुल्क के ऊपर बात ये कि कहते हैं करप्शन खत्म करेंगे। पिछली हुकूमतों में इल्जाम ये है कि ये पिछली हुकूमतों का हिस्सा थे। तो ये जो इस वक्त पीटीआई जो है वो एक इनका जो खोखला नारा है, और पूरा इनका जो स्ट्रेटेजी, इनकी प्लानिंग है, जिस तरीके से कोई इदारा चलता है, अस्पताल चलता है, उस तरीके से पाकिस्तान को चलाने की कोशिश की जा रही है। चंदा, चैरिटी, बात ये है कि इस पे निज़ाम चलेगा मुल्क का, कभी भी ऐसा नहीं होता है। निज़ाम चलाने के लिए आप में विल होनी चाहिए, आप में पावर होने चाहिए। अभी फ़लस्तीन वाले मैटर के ऊपर हम जाएंगे, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन बात ये है कि आपके अंदर जुर्रत होनी चाहिए। हमारे पास तो सूरत हाल ये है कि पहले दिन वज़ीर आज़म साहब आए कौमी असम्बली के अंदर, वो पार्लियामेंट में खड़ी हुई भैंसें, बाड़े होते हैं वो रखे, वो बाड़ों की भैंसें बेच दी। फिर आने के बाद जितनी गाड़ियाँ खड़ी थी वो उठा के बेच दी। फिर आने के बाद जो है बताया कि अवाम को अंडों का जो है वो आप कारखाने लगाओ, फिर मुर्गियों के कारखाने लगाओ, कट्टे लेकर आओ, फिर बताने लगे पता था ना मुर्गी और अंडे महंगे होने वाले। हाँ, इस मुल्क में पहली दफ़ा कसम से ऐसा हुआ, पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि 5 महीने पहले अंडे 240 रुपए दर्जन थे, और मुर्गी भी 240 रुपए किलो थी। पहली दफ़ा ऐसा हुआ इस मुल्क के अंदर, अंडे भी 240 रुपए और 240 रुपए की मुर्गी। अभी मैंने पीटीआई के दोस्त से कहा, मैंने कहा 540 में मुर्गी ले गए हो? बोला असल में अंडा मुर्गी बराबर थे ना, तो हमने ऊपर कर दिए रेट। तो इस मुल्क के ऊपर बात ये जो माफियाज की हुकूमत है ना, ये माफियाज इस मुल्क के मुसल्लत हैं। जहांगीर तरीन जैसे जो माफियाज हैं, जो कमाते हैं, अन करते हैं और मुल्क का खाना खराब करते हैं, ये इनके पास माफियाज हैं, ग्रुप्स हैं, ये कमाते हैं। और कमाल ये है कि अभी आप बताऊं 1200 रुपए का टीका इस मुल्क को लगता है ना, तो इनका वजीर आके टेलीविजन पे बताता है इस मुल्क को 24,000 अरब का लगना था, हमने 12 अरब का लगने दिया। मतलब लगा तो सही ना भाई, अब तो लग गया है। तो ये वो हुकूमत है जो सुबह शाम आके पिछले 3 साल से 100 से ऊपर तर्जुमान रखे हुए टेलीविजन पे आके ये बात बताते हैं कि पिछली हुकूमतें चोर थी, और अपनी कोई प्रोग्रेस नहीं बताएंगे। पिछली हुकूमत कर्जे लेती थी, वो भाई तुम क्या कर रहे हो इस मुल्क के ऊपर? बात यह कि आज तुम जो कर्जे ले रहे हो, 24,000 अरब का कर्जा तुम इस मुल्क का 42,000 अरब पे ले गए हो। इस मुल्क के बांग्लादेश के बच्चे कर्जा उतारेंगे इस मुल्क का, और कर्जे मुल्कों पे आप यकीन करें चढ़ते हैं। अमेरिका जैसा मुल्क, बात यह है कि हमने
یہ پاکستان پیپلز پارٹی نے 2013 میں اس ملک کو ایک تحفہ دیا سی پیک. زرداری صاحب نے سائن کر کے یہ تحفہ وہ تھا. ایشین بینک ورلڈ بینک یہ کہتا تھا کہ 2023 میں پاکستان ایشین ٹائگر بنے گا سی پیک کے اگر یہ چل گیا, اور چل رہا تھا. آج صورتحال کس ملک کا قرضہ اتار دیتا. امریکہ میں ایک بچہ ہے نا $700 کا قرض ہوئی ہے, $700. چائنا قرض ہوئی ہے, رشیا قرض ہوئی ہے, قرضہ دینا IMF کا. قرضے لیتے ہیں, قرضے اتر جاتے ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ صبح شام قرضہ چڑھ گیا. یہ ان کی کوئی اسٹریٹجی نہیں ان کی اس حکومت کی. اچھا ایک چیز جو ہم لوگ جیسے عوام میں آپ کی طرف آتی ہوں, ہم لوگوں نے سوچا تھا کہ اب کچھ نیا آئے گا اور تبدیلی آئے گی اور یہ ساری چیزیں آئیں گی. ہم لوگوں نے سچ بولے تو میں اگر اپنا بتاؤں, میں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ جو پیسے گئے ہوئے ہیں وہ واپس آئیں گے اور لوگوں کو ہم نے جیلوں میں ڈالنا ہے اور یہ ساری چیزیں کرنی ہے. ہمیں یہ چاہیے تھا کہ جو اتنی مہنگائی ہے وہ کم ہو جائے, عوام کو اس کا حق ملے, ہمیں بجلی ملے, گیس ملے, لائٹ کیونکہ سب سے ضروری ہے, پانی اور یہ ساری چیزیں یہ ہمیں ملے. یہ ساری چیزیں ہم سے دور ہو گئی ہیں. مہنگائی اتنی شدید بڑھ چکی ہے کہ اب برداشت سے باہر ہو چکا ہے. اور دوسری چیز یہ کہ ہمیں اب بھی سننے کو ملتا ہے کہ جیلوں میں لوگوں کو ڈالنا ہے, پیسہ واپس لانا ہے, اور قرضے پہلے حکومتوں نے چڑھائے ہیں اب وہ اتارنے ہیں, اور یہ ساری چیزیں کرنی ہے. اس لیے عوام نے برداشت کرنا ہے. عوام کے اندر اتنی برداشت کہاں سے ہوگی جب وہ 20,000 اگر سیلری پہ کوئی بندہ ہے تو وہ کس طرح سے سروائیو کرے گا. اس پہ کیا کہنا چاہیں گے؟ موقع دیا, اور بڑی اچھی بات یہ ہے کہ آپ نے پہلے غصے پہ ڈسکس کر لیا, تو اب یہ کہ اگر میں کچھ کہوں تو نعیم بھائی کو غصہ نہیں آئے گا. ہاں میں نے اسی لیے ماحول تھوڑا پہلے ریلیکس کر دیا. آپ نے تھوڑا سا جو ہے وہ سارا نہیں مجھے کوئی غصہ نہیں آیا. بات یہ ہے نہیں کہ یہ مسائل ہمارے جو ہیں وہ ایک دن کے نہیں ہیں. 70 سال سے جب سے ملک بنا ہے, جب سے جناح صاحب کو ایک طرف کرنے کے بعد جو ہے وڈیروں کی اور سرداروں کی اور خانز کی جو ہے وہ حکومت آ گئی. اور جیسا کہ نعیم بھائی نے کہا کہ یہ ایک مافیا, ہمارے ہاں تو ہر چیز کا مافیا ہے. آپ یقین کریں, یہ میں نہیں کہوں گا کہ آپ بھیک مانگنے جائیں, اگر میں بھیک مانگنے جاؤں تو مجھے سڑک پہ بھیک مانگنے نہیں دی جائے گی, کیونکہ وہ فقیروں کے بھی مافیاز ہیں. تو ہمارے ہاں چینی مافیا, آٹا مافیا, گندم مافیا کو تو چھوڑ دیں آپ, ایک پانی کا مافیا, ٹینکر مافیا, آپ جس چیز کو ہاتھ لگائیں وہ مافیا ہے. آپ ایک چھوٹی سی روٹی لینے جائیں پتہ چلے گا روٹی کا بھی مافیا ہے کہ بھائی وہاں پہ فلانی جگہ پہ آپ نے تندور کیوں لگا لیا. آپ ایک گنے کا رس پینے والے دیکھتے ہیں تو ان کی بھی مافیا ہے کہ جناب یہاں پہ گنے کے رس لگانے کی مشین تو یہ تو میرا اڈا ہے, آپ نے ادھر کیوں لگا لیا. کہ ہم پوری اگر ایز اے نیشن دیکھا جائے تو ہم ایک پوری کرپٹ نیشن ہے. ٹھیک ہے, اب عمران خان صاحب جب آئے تھے, ایک چیز اگر آج میں ایک عام انسان ہونے کے ناطے بولوں, جو کہ میرا فرض بھی ہے, ورنہ مجھے ایسا لگے گا کہ میں نے نہیں بولا کچھ, تو میں سچ کہوں کہ میں نے آج سے کچھ عرصہ پہلے, اور میں نے جن لوگوں سے سنا, جو میرے آس پاس لوگ ہیں میرے دوست, وہ یہی کہتے تھے کہ پیپلز پارٹی کی جب حکومت تھی تو کاروبار تھا, سکون تھا. مطلب یہ لوگوں سے میں نے سنا, اور آج میں ان کی زبان بول رہی ہوں کہ لوگوں کا یہ کہنا ہے. جو لوگ خوش ہو گئے تھے تبدیلی کے نام پہ, انہوں نے کوشش کی کہ نہیں نئی جگہ ہم کوشش کرتے, ہو سکتا ہے بہتری آ جائے. مطلب بہتری کا سوچا تھا ہم, تو وہ کیا کہتے ہیں اگلے حال سے گئے. حکومت تو آج بھی سندھ میں پیپلز پارٹی کی ہے, بالکل سندھ میں تو ہے نا. تو دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اکیلا آدمی نہیں کر سکتا. میں نے کہا نا, ہم ایک کرپٹ نیشن ہے. ہم پچھلے 70 سال میں ہمیں ایک کرپٹ نیشن کے طور پر ڈھال دیا گیا ہے. اب ہم ایک کرپٹ نیشن ہے اور ہر آدمی چلا رہا ہے کہ جناب مہنگائی مہنگائی, لیکن یہ مہنگائی آج کی نہیں ہے. مہنگائی ہم پچھلے 30 سال سے سنتے آ رہے ہیں, جب سے ہم نے ہوش سنبھالا جناب مہنگائی ہو گئی مہنگائی ہو گئی. کوئی چیز تو ہم نے پرائس کبھی سنی نہیں ہے کوئی چیز نیچے گئی ہو پرائس. اچھا, اس کے بہت سے عوامل ہیں, ڈالر مہنگا ہو گیا, ہم چیزیں امپورٹ کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ, ریزنز آپ کچھ بھی دے لیں. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یار ہم کہتے ہیں جناب عمران خان جو نعرہ لے کے آئے تھے کہ تبدیلی آئے گی اور یہ ہوگا وہ ہوگا, تو ہم نے ایک سہانے خواب ضرور دیکھ لیے تھے. لیکن ان خوابوں کی تعبیر جب اصل میں ہم نے نہیں, بلکہ عمران خان صاحب خود جب وزیر اعظم کی سیٹ پہ بیٹھے تب ان کو پتہ چلا کہ یہ کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے بلکہ یہ کانٹوں کا ہار ہے. اور دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم الزام تو بہت جلدی سے دیتے ہیں کہ جناب عمران خان نے جو ہے وہ یوں کر دیا. کیا میں نے اپنے اندر کوئی تبدیلی پیدا کی؟ کیا میں نے رشوت لینی چھوڑ دی؟ کیا میں نے لوگوں سے جو ہے رحم دلی سے بات کرنا شروع کر دی؟ اب تو زیادہ رشوت لینی پڑے گی, مہنگائی ہوئی. ٹھیک ہے نا, تو اب تو ہر آدمی کہہ رہا ہے جی اوپر سے مہنگائی ہے, جی پیچھے سے مہنگائی, پیچھے کون سی مہنگائی ہے یار؟ ہم بھی کوئی چیز لیتے ہیں وہ پیچھے سے, ہاں جی پیچھے کون سا پیچھے سے یار, پیچھے سے مہنگا آ رہا ہے. ہاں پیچھے سے مہنگا. تو یہ خواہ ہم نے ایک بہانہ بنایا ہوا, ہم نے اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہوگا. کیا میں آج آئس کریم کھانے کے بعد اس کا ریپر کہیں تھیلی میں ڈالتا ہوں, کہیں ڈسٹ بن میں ڈالتا ہوں, یا میں آج بھی سڑک پہ پھینک رہا ہوں؟
کہ آج بھی میں اپنے گھر کا کوڑا نکال کے گلی میں پھینک رہا ہوں یا میں اس کو اٹھا کے کہیں ڈسٹ بن میں ڈال دیتا ہوں. تو جب میں اپنے رویے نہیں چینج کر پا رہا تو میں یہ کیسے توقع کر لوں کہ وہ اکیلا آدمی آ کے ننھی سی جان بیچارہ اور وہ آ کے 22 کروڑ عوام کی جو ہے قسمت بدل دے گا. یہ صحیح ہے کہ لیڈرز ایک ویژن کے ساتھ جب آتا ہے تو وہ قوم کو جو ہے وہ صحیح راستے پہ ڈھالتا ہے, لیکن آپ بہت جلدی, اصل میں ہم لوگ اتنے زیادہ اب وہ ہو گئے ہیں, فرسٹریٹڈ ہو گئے کہ ہم بہت زیادہ, ہم صبر کا مادہ ہمارے نہیں. اندر پر نہیں ہے. بات سنیں میری, جس بیچارے کی 20-25-30 ہزار سیلری ہوگی وہ صبر کیسے کرے گا؟ اس کا گھر کرائے کا ہوگا, اس کے بچے ہوں گے. یہ سب پچھلے 50 سال سے ہو رہا تھا, یہ کوئی نئی بات نہیں. مہنگائی کیا آپ کو لگتا ہے پیٹرول آج میں, جی آج کیا پیٹرول آج اتنا کیا ہوا ہے؟ اس سے پہلے جی ان کو تو ریٹ ایک ایک چیز کا پتہ ہے, یہ میں بتا رہی ہوں. آپ کو بتا دیں کہ دیکھیں ڈالر اچانک یہ لوگ اتنا ڈالر کو مصنوعی طور پہ روک کے گئے تھے کہ انہوں نے اربوں ڈالر اس میں جھونک دیے ڈالر کی جو ہے وہ ویلیو برقرار رکھنے کے لیے. اب جب عمران خان آئے تو انہوں نے کہا نہیں جی ڈالر کی جو ایکچوئل پرائس ہے ہم اس پہ لے کے جائیں گے, وہ کہیں پہ بھی جائے. اس کے بعد اب آپ دیکھیں کہ 3 سال میں ڈالر 168 تک چلا گیا تھا, آج 153 کا اس کا ریٹ ہے. اور اس کے بعد معیشت, ابھی کل ہی کی خبر ہے کہ معیشت جو ہے ہماری, اس کا تخمینہ لگا رہا ہے کہ 4.0 یا 4+ میں جو ہے ہمارا GDP ریشو جائے گا. تو آپ کا اس کا مطلب ہے کہ معیشت کو انہوں نے صحیح دھارے پہ ڈال دیا ہے. اب یہ چھوٹے چھوٹے مسائل کہ جناب چینی مہنگی ہو گئی ہے اور وہ جناب آٹا مہنگا ہو گیا, یہ تو ہوگا, ٹھیک ہے. تو آپ نے بس یہی ہے کہ میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ گھبرانا نہیں ہے. بس آپ نے دیکھیں ابھی ان کے, دیکھیں آپ نے گھبرانا نہیں ہے. آپ ان لوگوں کو 30-35 سال سے دیکھ رہے ہیں یار. یہ پیپلز پارٹی کوئی آج سے حکومت نہیں کر رہی. 30 سال بھٹو صاحب کب آئے تھے؟ 71 میں تو خان کو بیچارے کو ہینگ کیا گیا. اس کے بعد سے پیپلز پارٹی حکومت ہے سندھ میں. نواز شریف کوئی آج سے نہیں ہوا, 35 سال سے آئے ہوئے. کیا 35 سال سے مہنگائی نہیں تھی؟ کیا اس سے پہلے عمران خان سے پہلے کیا دودھ شہد کی نہریں بہہ رہی تھیں؟ کچھ بھی ایسا نہیں تھا. آپ 5 سال دیں تو صحیح ان کو, ابھی 5 سال دے دیں, پتہ چل جائے گا کیا ہوگا. ہم بہت جلدی فیصلہ کر لیتے ہیں کہ بس جی عمران خان نے یہ کر دیا. ارے بھائی عمران خان نے نہیں کیا, وہ دودھ والے نے دودھ میں پانی ملایا گیا, عمران خان کے کہنے پہ ملایا گیا. وہ جو آلو والا جو ہے وہ پیچھے سے آلو کسان سے کسی ریٹ پہ لا رہا ہے, ہم کو اسے 100 گنا مہنگا بیچ رہا ہے. ہم کہہ رہے ہیں جی عمران خان نے تو پھر ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا نا, بل پکڑ کے یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ اگر یونٹ مہنگا ہو جائے تو حکمران جو ہے وہ کریپٹ ہوتا اور بل پھاڑ دینے چاہیے. یہ بات پھر نہیں کرنی چاہیے تھی. ہم تو ادھر ہی اٹکے ہوئے, پتہ نہیں اس بات کی کتنی باتیں ہوگی, پر ہم بریک لیتے ہیں. آپ کی بات بھی اصل میں ڈبل مائنڈڈ ہیں. ایک طرف تو یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ پچھلے 72 سال سے یہ حالات. بریک کا ٹائم آ گیا, بریک لے کے پھر آپ کا جواب لیتے ہیں. جی ناظرین, شو میں آگے ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک جی ناظرین, ہم بریک سے واپس آ گئے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا شو ویکنڈ شائن ود اینیشا. اور میں آپ کی طرف آتی ہوں, کیا بات ہو رہی تھی, بریک اچانک آ گئی تھی اور لائیو تھا, لائیو میں تو بریک آپ کو پتا ہے. اتفاق کی بات ہے, میں بھول گیا بات کیا ہو رہی ہے. اچھا ٹھیک ہے, پھر ہم دوسری طرف چلے جاتے ہیں. اچھا یہ بتائیں, اسرائیل اور فلسطین کا جو یہ اتنا خوفناک مسئلہ ہے, آپ کو پتا ہے بچے, گھر, دنیا, مطلب وہ وہاں اگر اتنی تکلیف, شدت کی تکلیف ہوتی ہے نا, اگر ایک نظر بھی میں آپ یقین کریں, میں فیس بک اور یاد جانا ڈر سے چھوڑ دیا کہ برداشت نہیں ہوتا. تو پاکستان مذمت کرتا رہے گا یا آگے کیا ہوگا, آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ پاکستان, کیونکہ میں پہلے بھائی کی جواب دے دوں, بالکل اس میں کوئی شک نہیں. 73 سال سے ہم سن رہے ہیں کہ پاکستان نہایت ہی نازک حالات سے گزر رہا ہے. اس کے نازک حالات کا بھی ختم نہیں ہوں گے, کیونکہ یہ وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے جو 27 رمضان جمعے کے دن وجود میں آیا, اور اللہ کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ یہ پھر اپنی ٹانگوں پہ کھڑا ہو جائے گا. ایسے ممالک, ایسا بھی ہوتا ہے اس ملک کے اندر, ایسے لوگ آتے ہیں جو بات یہ ہے کہ جو ڈبل مائنڈڈ بات کرتے ہیں. جیسے شجاع بھائی نے کہا کہ بات یہ کہ 73 سال سے مہنگائی ہے, پھر ایک طرف کہہ رہے ہیں گھبرانا نہیں ہے. یہ اصل میں دو جو ہے وہ کشتیوں پہ سوار ہے. جب تک ایک کشتی پہ سوار نہیں ہوں گے نا, جب تک بات یہ کہ اس ملک کے اندر یہ کچھ ہوتا رہے گا. 8 روپے کا یونٹ 24 پہ لے گئے, 42 روپے کی چینی 115 پہ لے کے چلے گئے, 116 روپے کا ڈالر, جس کی ڈالر کی بات کر رہے ہیں, 168 روپے پہ لے کے چلے گئے. کس نے روکا اس حکومت کو؟ کریں کام, روکے. بھائی بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے ڈالر روکا ہوا تھا وہ تو ملک کے اندر یہ تو نہیں حالات تھے نا. آپ بات یہ ہے کہ 120 روپے کا کوکنگ آئل مطلب آج 350 350 میں بک رہا ہے. تو یہ چیزیں ہم نے تو نہیں ان کو کہا کہ آپ اتنی مہنگائی کرو. پھر ریڈ ہوتی ہے نا حکومت کی, ریڈ آپ کی نہیں ہے. صورتحال یہ کہ وزیر اعظم کے ہاتھ میں تصویر ہوتی ہے اور منہ پہ جھوٹ ہوتا ہے. آج لوگ ان کو سیریس لینے کے لیے تیار نہیں ہے. سیریس لینے کے لیے اس لیے تیار نہیں ہے کہ جو وعدے اس قوم سے کیے وہ وعدے سب انہوں نے جھوٹے وعدے کیے, اور وعدے نہیں کیے تو آج ریڈ ہی نہیں ہے. پھر مافیاز انہوں نے اپنے ساتھ رکھے ہوئے ہیں.
کبھی کوئی دوائیوں کا اسکینڈل نکل کے آ رہا ہے، کبھی آپ دیکھیں گی تو بات یہ ہے کہ کبھی ان کا دودھ کا اسکینڈل نکلے گا، کبھی ان کا جو ہے وہ ابھی نئے نئے اسکینڈل نکل کے آ رہے ہیں. ابھی ٹیکہ لگایا انہوں نے 12 خراب روپے کا، وہ آپ کا لاہور والا رنگ روڈ والا دیکھ لیں کتنا بڑا ٹیکہ عوام کو لگایا ہے. وزیر اعظم خود چوری نہیں کرتا ہے، اس جیسے جو ہے نا چور رکھے ہوئے ہیں اور وہ چورے ٹیکے لگاتے رہتے ہیں اس ملک کے اندر. پھر بات یہ فلسطین کا جو معاملہ ہے نا، فلسطین کا معاملہ یہ آج سے نہیں ہے، یہ ایک عرصہ دراز سے معاملات ہیں. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ کبھی ایسا دور بھی آئے گا کہ 4 ممالک کی کنٹرول حاصل کر لیں گے. یمن ہو گیا، شام ہو گیا، پھر آپ کا فلسطین ہو گیا، سیریا ہو گیا. یہ وہ 4 ممالک ہیں جس پہ کنٹرول حاصل کریں گے، اور ایک عدد وہ جو صندوق ہے، جس صندوق کی تلاش ہے، وہ کیا نام، تابوت سکینہ، وہ حاصل کر لیں گے، اور حاصل کر کے اسلامی ممالک پہ جو ہے وہ کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن ایسے وقت کے اوپر مجھے کل اتنا افسوس ہوا، کل جب ہم پریس کلب پہ موجود تھے، کہ پہلے ایک جماعت کی ریلی انہوں نے پروٹیسٹ ریکارڈ کیا، پھر دوسری جماعت کی ریلی انہوں نے پروٹیسٹ ریکارڈ کیا، پھر سول سوسائٹی کی ریلی پھر انہوں نے پروٹیسٹ ریکارڈ کیا، پھر ساتھ میں مذہبی سیاسی مطلب جماعتوں کی ریلیاں. ہمیں ایک ہونے کی ضرورت ہے. اگر ہم سب مل کے ایسے حالات کے اندر، ہمارے لاکھ اختلافات تحریک انصاف کے ساتھ، ہمارے لاکھ اختلافات نون لیگ کے ساتھ، کبھی بھی ایسا معاملہ ہوا ہے تو آپ ماضی آپ اٹھا لیں، ہم ایک پیج پہ آ گئے، چاہے وہ ماضی کے اندر کوئی بھی ایشو لے لیں. لیکن پہلی دفعہ ایسا ہوا اس حکومت نے اے پی سی نہیں بلائی، تمام جماعتوں کو انورٹ نہیں کیا. اور مقصد ہمیں تو نظر آ رہا ہے، جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں، قائدیانیوں کو اٹھا کے اپنی کابینہ میں اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں. کشمیر اٹھا کے دے دیا ہے انہوں نے، جو ہے انہوں کے ہینڈ اوور کر دیا ہے. پھر اسرائیل کی باتیں یہ بیٹھ کے قومی اسمبلی کے اندر یہ بل لے کر آ رہے ہیں. تو ہم کس طرف جائیں؟ تو ان کا کام تھا کہ اے پی سی بلا کے تمام جماعتوں کو جو ہے وہ انورٹ لیتے اور ایک میمورنڈم جاری کرتے تمام جماعتیں مشترکہ طور پہ ہم ساتھ نکلتے. جب ہم ساتھ نکلتے تو اس کا میسج جاتا. لیکن آج باحثیت پاکستانی، باحثیت مسلمان، ہمیں اس بات کی سمجھنے کی ضرورت ہے. ہماری بہنیں، ہمارے بھائی، ہمارے نوجوان، ہمارے بزرگوں کے ساتھ جس طریقے سے قبلہ اول کی طرف ان کو شہید کیا جا رہا ہے، ہمیں احساس ہونے کی ضرورت ہے. ہمیں پتہ ہے حکومت کی جو ہے وہ مجبوریاں ہیں، وہ پروڈکٹ اٹھا کے نہیں پھینک سکتے فریجوں میں سے، وہ نکال کے اپنے بڑے بڑے سٹور سے نہیں پھینک سکتے. لیکن باحثیت کیا ہم نے یہ سوچا ہے ان کا ہم بائیکاٹ نہیں کر سکتے؟ ان کا ہمیں بائیکاٹ کرنا چاہیے ان کی پروڈکٹ کا، جس سے ہی کماتے ہیں، بمباری کرتے ہیں. ہمیں کم سے کم یہ تو ہم کر سکتے ہیں. حکومت سے تو ہم ایکسپیکٹ نہیں کریں گے. حکومت کو چاہیے کہ سب سے پہلے بے دخل کریں ان کے جو ہے وہ ایمبیسڈر کو. پھر بات یہ ہے کہ انٹرنیشنلی فورم پہ اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کریں. وہ تو ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے، اور نہیں نظر آ رہا. ہمیں باحثیت قوم بننے کی ضرورت ہے اس وقت. ہمیں اگر ہم قوم نہیں بنیں گے تو آپ یقین کریں کہ یہ آہستہ آہستہ بڑھتے اگلے ان کے ٹارگیٹ ڈیٹس ہیں. وہ ٹارگیٹ ڈیٹ یہی ہے نا کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان. اب یہ نکلیں گے، اسرائیل کے پاس کیا بچا ہے؟ نہ انہوں نے چیچینیا چھوڑا، نہ بوسینیا چھوڑا، نہ شام چھوڑا، نہ عراق چھوڑا، نہ افغانستان چھوڑا، نہ ابھی فلسطین کے پیچھے لگے ہوئے فلسطین کو کسی طریقے سے کنٹرول کر رہے ہیں. اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے؟ یمن تک آپ کے پہنچ گئے. آپ کے برابر میں سعودی عرب کے اندر آپ دیکھیں خودکش حملہ، سعودی عرب کے اندر آئے دن خودکش حملہ ہوتے ہیں، روز میزائل داغتے ہیں. کبھی جو ہے وہ ریاض کی طرف روز آپ دیکھ رہے ہیں. اس کے بعد ان کا ہدف کیا ہے؟ یہ پاکستان آپ کا ہدف ہے. تو ایسے ٹائم پر آپ کا طیب اردوغان تو اسٹیٹمنٹ دینے کے لیے تیار ہے. طیب اردوغان آنکھیں دکھانے کے لیے تیار ہے. 1990 کے اندر اسرائیل نے، امریکہ نے، انڈیا نے جو ہے وہ پاکستان پہ حملہ کرنے کی کوشش کی، اور انڈیا کے اندر جو ہے وہ لا کے انہوں نے بیڑے بٹھا دیے. یہ اللہ پاک کا بڑا احسان ہو کہ ہمارے جو مسلح افواج کی جو ایجنسیز ہیں، انہوں نے شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ کو بتایا کہ ہمارے پر کسی وقت بھی حملہ ہونے والا ہے. اور جب ان کو رپورٹ آئی تو بات یہ ہے کہ وہ ایک ایسی لیڈر تھی، ایسی بات یہ ہے کہ وہ احساس رکھنے والی لیڈر تھی، اور جو ہے وہ ایسی لیڈر تھی کہ اس نے فوراً اپنا ڈیلیگیشن انڈیا بھجوایا اور کہا کہ آپ سن لو، اگر پاکستان کی طرف میلی آنکھوں سے بھی دیکھا تو ہم نے یہاں چوڑیاں نہیں پہنی ہوئی، ہم پھر صرف انڈیا کی طرف نہیں جائیں گے، ہم صرف اسرائیل کی طرف نہیں جائیں گے، ہم جائیں گے پوری دنیا کے اندر. پھر یہ دیکھ لیں ہم نے جہاں جن چیزوں کو ہدف رکھا ہوا ہے اور جو ہمارا ٹارگیٹ ہے وہی امریکہ تھا، آگے ٹانگوں میں گر گیا. امریکہ نے کہا کہ بات یہ کہ ہم ایسا جو آپ کو محسوس ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے.
تو اس وقت بات یہ ہے کہ ہمیں بائی نیشن تو ہم نے کرنا ہی کرنا ہے، لیکن ہمارے اوپر جو لوگ بیٹھے ہیں حکمران، ان کو بھی کوئی اپنا جو ہے وہ فوکس رکھنا چاہیے، ان کو بھی جو ہے وہ بتانا چاہیے کہ یار بات یہ کہ ہم یہاں موجود ہیں، یہ ایٹمی طاقت ملک ہے۔ آج سعودی عرب آپ چلی جائیں، تیل نکلتا ہے، معدنیات نکلتی ہیں، آپ چلی جائیں دوسرے ممالک میں جہاں سونا نکلتا ہے، آج ان کے پاس ایٹمی ملک نہیں ہے، ان کے پاس کیا نہیں تھا، ذوالفقار علی بھٹو نہیں تھا، ہمیں تو وہ لیڈر اللہ پاک نے دیے، ذوالفقار علی بھٹو دیا تو ہمیں ایٹم بم ملا، محترمہ شہید بے نظیر دی تو میزائل ٹیکنالوجی ملی۔ یہ ایٹم بم کوئی مذاق نہیں ہے، یہ ایٹم بم وہ ہے جو آپ کے امریکہ نے جاپان پہ گرایا تھا نا، تو وہاں انسان ٹیڑے میڑے پیدا ہوتے ہیں، ہمارا گرا نا پودا بھی نہیں اگے گا، 10 گنا جو ہے وہ طاقتور ہے، اور اس ایٹم بم کی ہمیں لاج رکھنی چاہیے۔ اور جو ممالک اس وقت پٹ رہے ہیں، جو ہمارے لوگ شہید ہو رہے ہیں، جو لوگ دنیا میں نہیں جو ہے تشدد ہو رہا ہے، تو کم سے کم اسٹیٹمنٹ ہی ہم اٹھا کے دیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ بات یہ ہے کہ یہ وہ طاقتیں، یہ سازشی ٹولے، یہ جو اس ملک میں پوری دنیا کے اندر جو قابض ہونے کی کوشش کریں، ڈرپوک ہیں، یہ ڈرپوک قوم ہے، یہ اتنا ڈرتے ہیں، خوفزدہ ہوتے ہیں کہ آپ کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے، ڈر کے مارے یہ اس طرف نہیں جائیں گے۔ تو ہمیں باعثیت ہمیں جو ہے وہ ہمیں صحیح سمت میں آنا چاہیے، اور سب نے باہر نکل کے ہمیں اپنا اپنا جو ہے نا حصہ ملانا چاہیے فلسطین کے ساتھ۔ بالکل جی بالکل۔ اچھا یہ بتائیں، آپ یہ بتائیں کہ ابھی 2 دن پہلے کی تقریباً 2 دن پہلے کی بات ہے، اچانک جو ہے وہ، خیر صبح بہت شدید قسم کی گرمی تھی، اور وہ شام کو ایک دم سے وہ طوفان سا، آندھی سی آئی، اور اس کے بعد ہلکی سی بارش ہوئی۔ مجھے تو ہلکی سی لگی کیونکہ جب میں گھر سے باہر نکلی مجھے ہلکی لگی تھی، اس سے پہلے ہو سکتا تیز ہوئی، تو ہم تو بہت ڈر گئے تھے کہ پھر کراچی میں بارش آ رہی ہے، کچھ ہونے والا ہے۔ تو آپ کو ڈر لگا تھا کہ کراچی پھر ڈوبنے والا ہے؟ کیا کہیں گے آگے کیا ہونے والا ہے؟ ویسے یہ چیز میں آپ سے بھی پوچھوں گی کہ کوئی انتظامات کیے پھر کراچی نہ ڈوبے؟ وہ فرینچ کا اور اسپینش کا ایک محاورہ ہے کہ سیرا سیرا، تو جو ہونا ہے سو ہوگا، تو ڈرنے کا تو کوئی ایسا کوئی سوال نہیں تھا۔ ہاں کراچی ڈوبے گا نہیں ڈوبے گا، میرے خیال میں یہ سوال آپ محکمہ موسمیات سے پوچھیں کہ کیا ہونے والا ہے۔ نہیں کراچی محکمہ موسمیات سے میں نے یہ نہیں پوچھنا کہ بارش ہونی ہے کہ نہیں ہونی ہے، میرا پوچھنے کا مقصد یہ تھا، یہاں پچھلے سال جب بارش ہوئی تو کوئی سیوریج کا نظام نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، اور اس کے بعد لوگوں کے گھروں میں پانی آیا، روڈ پہ آیا، اتنے بڑے بڑے مارٹ، لوگوں کے کاروبار تباہ ہو گئے۔ یہ سوال میں آپ کے توسط سے نعیم بھائی سے پوچھوں گا، میں نے ان سے کہا کہ میں اس طرف آنے نہیں، میں سوچ رہی تھی کہ آپ کچھ بولیں تو پھر وہ ذرا صحیح جواب دیں گے، تو وہ جو نالے جو ہیں وہ ہر سال بند ہو جاتے ہیں، اور پھر ہماری حکومت جو ہے صوبائی حکومت وہ کہتی ہے نہیں جی اب ہم نالوں کی صفائی کر رہے ہیں، اس پہ کچھ ہمیں پیسے ملتے ہیں، وہ ہم کچھ بجٹ اپروو کر دیا گیا ہے، اور پھر وہ بات وہی سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ ابھی تھوڑا سا کام ہوا تھا کہ جناب نالوں کے دونوں طرف جو ہے وہ تجاوزات ختم کریں گے، وہ تجاوزات ختم بھی کی گئیں، اور اس کے بعد وہ دوبارہ تجاوزات جو ہے وہ جھگیاں دوبارہ لگ گئی ہیں۔ اصل میں یہ مسائل جو ہیں وہ ہم لوگ فوراً مسائل کا فوراً ریمیڈی چاہتے ہیں، انسٹنٹ ریمیڈی جو ہے وہ حل نہیں ہوتی مسائل کا۔ آپ کے سر میں درد ہو رہا ہے، آپ نے کہا جی بس فوراً میں پیراسیٹامول کھا لوں مسئلہ حل ہو جائے گا، لیکن آپ اس عوامل کو نہیں سوچتے کہ یہ سر میں درد ہو کیوں رہا ہے، اس کی وجہ سے کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہو سکتا ہے آپ کے سر میں کوئی اور چیز چل رہی ہو، بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ مطلب یہ جو مسائل ہوتے ہیں بارش کے بعد، اس کا کوئی اور مسئلہ ہو سکتا ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہا؟ جی لوگ جو ہیں وہ پورے انٹیریئر سندھ سے اور دوسرے ایریاز سے کراچی میں آ رہے ہیں کہ کراچی میں روزگار ہے، اب ان کے پاس گھر نہیں ملتے تو وہ کہیں جھگیاں ڈال لیتے ہیں، کچھ کر لیتے ہیں۔ تو گورنمنٹ کو چاہیے، جو ہماری حکومتیں ہیں چاہے وہ صوبائی ہوں چاہے وفاقی ہوں، کہ لوگوں کو ان کے شہروں میں ان کے گاؤں میں سہولتیں دی جائیں کہ وہ لوگ اپنا روزگار وہیں پہ کما سکیں۔ لوگوں کو پانی میسر نہیں ہے اندرون سندھ، وہ بھاگ بھاگ کے کراچی آتے ہیں۔ جو کوئی بھی اپنے آبائی وطن کو چھوڑ کے کہیں دوسری جگہ نہیں جانا چاہتا، جو خیرپور میں رہ رہا ہے، جو میرپور متھیلوں میں رہ رہا ہے، اس کے لیے اس کا وطن وہی ہے، وہ نہیں آنا چاہتا، لیکن وہ اتنا مجبور ہو جاتا ہے۔ کیا ہم جو پردیس جاتے ہیں، کوئی دبئی جا رہا ہے، کوئی مختلف ممالک میں جا رہا ہے، ہم لوگ اپنی خوشی سے جاتے ہیں؟ ہم لوگ مجبور ہو جاتے ہیں کہ جب ہمارا روزگار یہاں تنگ ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں چلو آپ پردیس میں جا کے تلاش کرو۔ تو کیا وجہ ہے کہ حکومتیں ان کے شہروں میں ان کے گاؤں میں وہ سہولتیں نہیں دے پا رہی کہ جو وہ مجبوراً بھاگ بھاگ کے کراچی یا لاہور یا بڑے شہروں میں جا رہے ہیں؟ پاکستان کی جو ہے آبادی آج سے کچھ سال پہلے 70% یا 80% جو ہے وہ دیہی علاقوں میں تھی، آج جو ہے الٹا ہو گیا کہ پاکستان کی آبادی جو ہے 70% جو ہے وہ شہری علاقے ہو گئے۔ لوگوں نے اپنے دیہاتوں کو جو ہے وہ ترک کر کے اپنی سکونت جو ہے وہ شہروں میں اختیار کرنا شروع کر دیے، کیونکہ وہاں گاؤں میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، نہ کوئی ان کو پانی میسر ہے، نہ کوئی ان کو بجلی میسر ہے، نہ کوئی ان کو روزگار میسر ہے، تو وہ چھوڑ کے کراچی اور بڑے شہروں میں آ رہے ہیں اور بڑے شہروں کے مسائل بڑھ رہے ہیں۔ اس کا حل یہ ہے کہ ان چھوٹے گاؤں میں ان کے گھروں کے پاس سہولتیں دی جائیں، ان کے گھروں کے پاس ان کو روزگار فراہم کیا جائے، تو
یہ انفلکس جو ہے وہ رکے. ٹھیک ہے, آپ کی طرف آؤں گی اس سوال کے ساتھ بھی, اور انہوں نے کہا کہ بھائی یہ جو سر میں درد ہوتا ہے ہم اسی ٹائم دوائی کھا لیتے ہیں کہ فوراً سر کا درد ٹھیک ہو جائے, پر اس کے پیچھے کچھ اور ہوتا ہے. مطلب یہ جو بارش ہوتی ہے اور یہ جو پانی آتا ہے گھروں میں, یہ یعنی کہ تنگ کیا جاتا ہے, مطلب کراچی کو تنگ کیا جاتا ہے, پریشان کیا جاتا ہے, اس کے پیچھے بات کچھ اور ہے. یہ بھی آپ نے جواب دینا ہے, اور ایک اور سوال چھوڑ کے جا رہے تاکہ آپ دونوں ساتھ جواب. جب زیادہ بارش ہوتا ہے تو زیادہ پانی آتا ہے. اچھا جی, کیا بات ہے. اچھا جی, جہانگیر ترین اور عمران خان گروپ بندی پہ بھی ہم بات کریں گے, پہلے آپ اس کا جواب دیں اور پھر ساتھ اسی کا, ٹھیک ہے. اصل دیکھیں بات یہ ہے کہ برساتیں تو بات یہ ہے کہ آتی ہیں اور ہوتی ہیں برساتیں, کوئی دو رائے نہیں ہے. بارش کم ہوتی ہے تو کم پانی آتا ہے, زیادہ بارش ہوتی ہے تو زیادہ. بالکل, جب پانی زیادہ ہوگا تو پھر بات یہ ہے کہ اگر پچھلے 2 سال پہلے آپ چلی جائیں اور اگر 6 مہینے پہلے آپ چلی جائیں, وہ ممالک جو ڈیولپ آلریڈی ہوئے ہیں, امریکہ جیسا ملک اپنے آپ کو طاقتور ترین ملک کہلاتا ہے اور وہ کہتا ہے جی ہم اس دنیا سے ہم بہت آگے. ہیوسٹن ڈوب گیا, ٹیکساس, آپ نے دیکھا کیا ہوا وہاں, بارش کتنی ہوئی. بات یہ ہے کہ وہاں اتنی بارش ہوئی, 2 دن لگاتار بارش ہوئی, آپ کے یہ ہے کہ انڈر بائی پاس بھر گئے, گھروں میں پانی, لائٹ چلی گئی. سعودی عرب میں آپ دور نہ جائیں, ابھی کی بات ہے, پچھلے 4 مہینے پہلے 5 مہینے پہلے سعودی عرب میں جو ریاض سٹی ہے, ریاض کمپلیٹلی ڈوب گیا. تو وہاں صورتحال کیا ہوئی. نگانی آفات جب آتی ہیں, جو عالمی وبائیں آتی ہیں, تو میں آپ نہیں لڑ سکتے. اور بات یہ ہے کہ سانپ اور بارش اپنا راستہ خود بناتا ہے. 90 سال کا ریکارڈ پچھلے سال ٹوٹا, ایسا ہی تھا. 90 ایئرس کا ریکارڈ, ہم تو نہیں آپ ایکسپیکٹ کر رہے کہ 90 سال کا ریکارڈ ٹوٹ جائے گا, اور ٹوٹ گیا ریکارڈ. اور بات یہ ہے کہ اس دفعہ ایسا ہے اس کراچی کے اندر, کراچی میں ٹوٹل جو ڈسٹرکٹ ہیں وہ 7 ڈسٹرکٹ ہیں. کراچی کے اندر جو ٹوٹل نالے ہیں وہ چھوٹے نالے 200 ہیں اور 38 جو ہے نا بڑے نالے ہیں. اس میں برساتی نالے بھی موجود ہیں. اب کراچی کے اندر جو حکومت یہاں موجود تھی, جو اپنے آپ کو کہتے تھے ہم یہاں جو ہے وہ الیکٹڈ حکومت ہیں, یہاں ان کے پاس کنٹرول تھا. یہاں میئر کراچی کو اختیارات 2011 کے بلدیاتی ایکٹ جو اختیارات تھے پاس کر کے اختیارات میئر کراچی کو دیے تھے. نالوں سے کچرا آپ نکالو گے, نالے آپ صاف کرو گے, چھوٹے بڑے نالے, جو کے ایم سی کے ہیں وہ آپ کے ہیں, جو کینٹونمنٹ کے وہ آپ کے ہیں. اور کراچی یہاں حصہ میں بٹا ہوا ہے 5 حصوں میں. کچھ حصہ آپ کا کینٹونمنٹ, کچھ سیول ایویلیشن کے پاس, کچھ آپ کا پورٹ اینڈ شپنگ کے پاس, کچھ آپ کے سندھ گورنمنٹ کے پاس, اور کچھ جو ہے وہ آپ کا اگر میں بات کروں تو یہ ریلوے کے پاس. یہ 5 حصوں میں بنٹا ہوا ہے. سندھ حکومت جو ہے وہ آپ کے کینٹونمنٹ کی ان کی اپنی مشینری, وہ اپنا کام کرتی ہے. پھر سیول ایویلیشن کے اپنے معاملات ہیں, ان کی اپنی مشینری ہے. پورٹ اینڈ شپنگ کا اپنے ان کے معاملات ہیں, ان کا اپنا سسٹم ہے. ریلوے کے اوپر اگر ریلوے کہیں ریلوے کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو سندھ حکومت ایف آئی آر نہیں کاٹ سکتی, ان کی اپنی پولیس ہے. ایف آئی آر پولیس ان کی کاٹتی ہے. تو ریلوے کا اپنا نظام ہے, ریلوے کی اپنی جو ہے وہ ان کا ایک اپنا ایک طریقہ کار ہے. تو کراچی کے اندر ایک حکومت موجود تھی جس کو یہ اختیارات ملے ہوئے تھے کہ چھوٹے بڑے نالے انہوں نے صاف کرنے ہیں, باغات انہوں نے صحیح کرنے ہیں, کراچی کے اندر اسٹریٹ لائٹ انہوں نے ٹھیک کرنی ہے, کراچی کے اندر بچوں کے جو میدانات ہیں, گراؤنڈ ہیں, وہ انہوں نے ڈیولپ کرنے ہیں. کراچی کی فارم بلٹ کہیں آگ لگتی ہے تو اس کو انہوں نے ٹھیک کرنا ہے. 13 کراچی کے بڑے جو کے ایم سی کے اسپتال ہیں ان کو انہوں نے چلانا ہے, جس میں آبادی شہری موجود ہے, یہ انہوں نے چلانا ہے. کراچی کے اندر یہ جو آپ کے یہ جو ٹریڈ لائسنس ہوتے ہیں, چھوٹے دکاندار جو بزنس کرتے ہیں, وہ ان کو ٹریک پہ لے کے جانا ہے. کراچی کے اندر بہت ساری 28 جو ہے وہ ان کو اختیارات دیے گئے کہ آپ نے کام کرنا ہے. اب میئر کراچی صاحب انجوائے کر کے پیپر پھاڑ کے چلا گیا, مجھے اختیارات نہیں ملے, تو بھائی پہلے دن چلے جاتے. نالے اب جا کے بات یہ ہے کہ سندھ حکومت نے الحمدللہ ان کو بجٹ دیتے رہے اور اربوں روپے کا بجٹ دیا, کھا پی کے ڈکار لے کے چلے گا اور پوری قوم کو لے کے چلے گا جی صوبہ بنے گا. صوبہ بنے گا جب تم کراچی کے اندر یہاں کونسلر تمہارے, چیئرمین تمہارے, ناظم تمہارے, میئر تمہارا, آپ کے ایم پی تمہارے, ایم این اے تمہارے, سینیٹر تمہارے, گورنر تمہارا, وزیر داخلہ تمہارا, جب تم جو ہے وہ صوبہ تم نے بات نہیں کی ہے اور آج تم نکل گئے ہو تو اب صوبہ لال بتی کے پیچھے قوم کو لگا کے چلے گئے ہو. تو جو کام میئر کراچی کے تھے وہ سندھ حکومت نے اپنے اختیارات میں اب لیے ہیں. اب نالے ہو گئے تقریباً کلیئر. اب بات یہ ہے کہ اگر 90 سال کا ریکارڈ ٹوٹے گا تو پھر اب بات یہ ہے کہ سندھ حکومت تو اس کی جواب دہ نہیں ہے, لیکن ہمیں بھی خیال کرنا چاہیے. ابھی بات یہ جیسے شجاع بھائی نے کہا کہ نالوں پر پھر لوگوں نے اپنا کام شروع کر دیا ہے. وہ نالوں پر کیوں کام شروع کر دیا ہے؟ یہ ایم کیو ایم نے کیا کیا, میئر جو کراچی تھا آپ کا مصطفیٰ کمال, جتنی انکروچمنٹ اس کے دور میں ہوئی نالوں کے اوپر, بات یہ کہ میں اگر پنجاب سے آیا ہوں
تو مجھے آگے زمین ملی، نالا نہیں ملا، اپنی ساری جمع پونجی اس میں زمین پہ لگا دی. اب جب بات یہ کہ ہم نے آپریشن شروع کیے تو پتہ لگا یہ نالا ہے، وہ بیچارے کی جمع پوری ساری ڈوب گئی. تو آپ اکروچمنٹ لازمی سی بات ہے، ہمیں فنڈنگ کی ضرورت ہے، ہمیں فائننس کی ضرورت ہے. اگر ہمیں وفاقی حکومت نے مشترکہ ہم نے پلان بنایا تھا کہ جن لوگوں کے گھر ختم ہو رہے ہیں تو ان کو آلٹرنیٹ دیں گے، تو اس پر بھی کام چل رہا ہے. ڈی سیز کو مارک کر دیا ہے کہ جن کے گھر تباہ ہو رہے ہیں یا جن کے گھر اکروچمنٹ میں آ رہے ہیں تو ان کو ہم آلٹرنیٹ دیں گے. تو انشاءاللہ تعالی جلد ان کو بھی دیں گے. اور جلد جو ہے یہ برسات کا جو دوبارہ کراچی کی طرف رخ ہوتا ہے تو انشاءاللہ تعالی پہلے جیسے حالات نہیں رہیں گے، ہر چیز کنٹرول میں رہے گی اور سب چیزیں ٹھیک ہوں گی انشاءاللہ. انشاءاللہ ضرور. ہم دوسرے جواب کی طرف آتے ہیں جو میں نے آپ سے سوال کر کے سائڈ پہ ہو گئی تھی کہ آپ جواب دیں، کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہیں نہ کہیں پھر ٹائم کم نہ ہو اور آپ سے میں جواب لوں. سوال تھا میرا جہانگیر ترین اور عمران خان گروپ بندی. دیکھیں جہانگیر ترین بیسیکلی وہ پولیٹیشین نہیں ہے، وہ بات یہ ہے کہ وہ ایسا آتی ہے جس کو بے لگام کر دیا ہے. پہلے وہ کسی اور جماعت میں تھا، وہ اس کو لگام ڈالی ہوئی تھی. اب جب اس لگام سے نکلا، وزیر اعظم چوری خود نہیں کرتا، اس جیسے لوگ رکھے ہوئے اور وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اربوں روپے کا کھربوں روپے کا ٹیکہ لگاتے ہیں. پھر وزیر اعظم آتے ہیں کہتے ہیں کہ 12 روپے کی کرپشن ہونی تھی، ہم نے کنٹرول کر کے 400 ارب کی کر دی. تو 12 ارب کی جگہ ہم نے 4 ارب کی کرپشن ہونے دی. تو یہ جو بیسیکلی اس ملک کے اوپر مافیاز کا کنٹرول ہے، یہ مافیاز ان کا مقصد یہ ہوتا ہے. جہانگیر ترین کو کون نہیں جانتا، علیم خان کو کون نہیں جانتا، یہ آپ کا جو ہے خسرو بختیار کو کون نہیں جانتا. خسرو بختیار کے لیے، جہانگیر ترین کے لیے یہ کہاوت ہے اس پاکستان کے اندر کہ رائٹ ہینڈ کا جو اے ٹی ایم کارڈ ہے وہ جہانگیر ترین ہے اور لیفٹ ہینڈ کا جو اے ٹی ایم کارڈ ہے وہ خسرو بختیار ہے. یہ وہ اے ٹی ایم کارڈ ہے. آج حکومت جو بن گئی ہے، جو حکومت اس وقت اقتدار میں موجود ہے، بیسیکلی اس کی جو سارا کریڈٹ جہانگیر ترین کو جاتا ہے. یہ وہ جس کے پاس جہاز جہاں جہاں جاتا تھا پیسے پھینک کر جاتا تھا. تو عمران خان کو نہیں پتا تھا یہ پیسہ لگا رہا ہے تو اس نے نکالنا بھی ہے. تو نکالنا ہے تو وہ کہاں سے نکالے گا؟ وہ ٹیکہ تو لگانا ہے. اس کی شوگر ملز ہیں، عوام کو تو بات یہ ہے کہ کہیں تو اس نے اپنا آؤٹ پٹ نکالنا ہے. آج جب اس نے آؤٹ پٹ نکالا، بات یہ ہے کہ پھر اس کو ابھی ہمارے پاس کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتاؤں. جہانگیر ترین کھلا گھوم رہا ہے، مزے کر رہا ہے، نہ ان کا جو ہے وہ ای سی ایل میں نام ہے، نہ کسی اور جو ہے جگہ نام ہے. ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے، یہاں ہمیں گرفتار کرنا ہوتا ہے نا. میں آپ کو مثال دے دوں آغا سراج درانی کی. آغا سراج درانی کو گرفتار کیا پہلے، پھر اس پہ جو ہے وہ انویسٹیگیشن کی. آپ خورشید شاہ کو گرفتار کیا، پھر انویسٹیگیشن شروع کی. ادی فریال تالپور کو گرفتار کیا اور پھر انویسٹیگیشن اسٹارٹ کی. جہانگیر ترین کی انویسٹیگیشن چل رہی، گرفتار نہیں ہوگا وہ. اس کی وجہ یہ کہ وہ لاڈلا ہے اور وہ واشنگ مشین میں دھل جائے گا. ابھی کل اس کی ملاقات ہوئی ہے، کل وزیر اعلیٰ جو ہے وہ وسیم اکرم پلس کے ساتھ اس کی ملاقات ہوئی ہے. اس کی جو لوٹے اس نے ساتھ رکھے ہوئے اور ان کو یقین دہانی کرائی ہے کہ آپ کے خلاف کوئی کیس نہیں بنے گا، آپ کے خلاف ہم نہیں جائیں گے. تو یہاں صورتحال دوگلا معیار ہے اس ملک کے اندر. حکومت جو اس وقت موجود ہے، جو کھوکھلے نعرے اس ملک کو لگا کے آئے تھے، گورنر ہاؤس گرائیں گے، یونیورسٹی بنائیں گے، پی ایم ہاؤس گرائیں گے، ان کو لائبریری بنائیں گے، 1 کروڑ نوکریاں، 50 لاکھ مکانات. اور حالت یہ کہ تیسری لہر آ گئی کرونا کی اس پاکستان میں. وہ جو پہلے دن عمران خان آئے گی نا 200 ارب لائے گی، وہ نہیں آئی. تیسری دفعہ لہر آ گئی، وہ نہیں آئی اس ملک کے اندر. کھوکھلے نعرے لگا کے اس ملک کے اوپر یہ لوگ مسلط ہو گئے. آج ملک کی صورتحال یہ ہو گئی کہ ملک کی معیشت تو تباہ و برباد انہوں نے کی، آج ملک کی سلامتی بھی خطرے میں لا کے کھڑی کر دی ہے. کشمیر ہمارا جو 72 سال سے بات ہی کہ سوچتا تھا، وہ سوچتا تھا کہ کشمیر پہ ہاتھ ڈالیں، چلا گیا، دے دیا، ایسے اٹھا کے دے دیا، یہ لے لو بھائی السلام علیکم. یہ تو آپ ہی کی ملکیت تھی، یہ تو آپ ہی کا ہے. پھر ہمارے وزیر اعظم صورتحال یہ کہ اس ملک کے 12 موسم ہیں اور جو ہے وہ جرمنی کو جاپان کو ساتھ ملا دیتے ہیں. پھر اس ملک کے عوام کو بتاتے ہیں کہ اگر ہم بھنگ کاشت کریں گے تو ہم کامیاب ترین ملک بن جائیں گے. بھنگ بکتی ہے تو بھائی اس ملک میں سب کو بھنگ پلاؤ. شجاع بھائی کو بھنگ پلا دو. کیا ارادہ ہے بھنگ کے لیے آپ کا؟ بھنگ پلائیں شجاع بھائی کو. پھر آپ دیکھیں یہ نیا پاکستان بنا کے دکھائیں گے. وہ کہہ رہے ہیں میرا بی پی ویسے ہی لو رہتا ہے. سٹارٹ میں میں نے پوچھ لیا، یہ بیٹھے بیٹھے نیا پاکستان بنا کے دکھائیں گے شجاع بھائی. تو اس ملک کے اندر اس جو حکومت اس وقت اقتدار میں موجود ہے، ان کو ایک شوق تھا کہ ہم ایک کوٹ پہننے کا، وہ پہنا دیا. آج پہنا لیا ہے. آج وہ لوگ جو ان کو لائے ہیں نا، وہ ان کی کوک سے اترنے کے لیے تیار نہیں ہے. آج وہ بھی ان سے تنگ ہو گئے. 18 ماہ کا بچہ چلنا شروع کرتا ہے، دوڑتا ہے. 3 سال ہو گئی، یہ گود سے اترنے کے لیے تیار نہیں ہے. اچھا میں ایک سوال آپ سے ایک بات اور کروں گی جو کہ میں کافی دنوں سے
اور چاہے اس کا چھوٹا سا جواب دیجیے گا، پر ضرور میں چاہتی ہوں کہ جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں یا جو ادارے اس پہ کام کر سکتے ہیں وہ ضرور اس بات کو سنیں کہ میں کراچی میں کافی ایریا ایسے ہیں جہاں سے میں دیکھتی ہوں کہ اب روڈ کے اوپر آپ کو نشے کرتے ہوئے لوگ اتنے ملتے ہیں اور سامنے سے پولیس موبائل جا رہی ہوتی ہے، کچھ نہیں کہتے. آپ کو ہر ایک اسٹاپ چھوڑ کے دوسرے اسٹاپ پہ یہ سارے لوگ ملتے ہیں اور کھلے عام یہ نشہ یونیورسٹی، اسکول، کالج، روڈ پہ، فٹ پاتھ پہ، ہر جگہ بہت کھلے عام ہو رہا ہے اور پکڑنے والا پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. تو مطلب ہماری جو کہتے ہیں نا بچے جو ہے وہ تو مستقبل ہوتا ہے، تو ہمارے بچے تو تباہ ہو رہے ہیں. تو اسے کون دیکھے گا؟ اس پہ کیوں نہیں کوئی روک تھام ہو رہی؟ اس پہ کیوں نہیں کوئی بات ہو رہی؟ جب مجھے نظر آ رہا ہے ایک عام سی مطلب عام سی ہوں میں، آپ لوگ تو نکلتے ہوں گے، ہر جگہ جاتے ہوں گے، دورہ بھی کرتے ہوں گے، ہر اس پہ ایکٹیویٹی آپ کی ہوتی رہتی ہوگی، تو آپ لوگوں کو نظر نہیں آتا، آپ لوگ یہ بات آگے نہیں کرتے کیونکہ ہم تو عام عوام، ہماری تو آگے تک بات نہیں جائے گی. تو اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں حالانکہ ہمیں بات یہ کرنی چاہیے تھی کہ آج آپ واٹس ایپ گروپ میں ایڈ ہو جائیں، نیوز گروپ میں ہر ایک منٹ بعد ایک خبر آتی ہے، اس فلاں آدمی نے خودکشی کر لی، فلاں آدمی نے اپنے بچوں کو زہر دے دی، فلاں آدمی نے جو ہے وہ اپنی بیوی کو بلڈنگ سے دھکا دے دیا، بعد میں خود بھی نیچے گر گیا. صورتحال یہ ہے کہ اس وقت عوام کو سمجھ نہیں آ پا رہی کیا کریں. ڈپریشن کے لوگ مریض ہو گئے. یہ جو نوجوان نسل بگڑ رہی ہے اس کی وجہ کیا ہے، اس کی ریزن کیا ہے، اس کی اصل بنیاد کیا ہے؟ اصل بنیاد یہ ہے کہ آج ہمیں کیوں نظر آ رہے ہیں وہ سارے لوگ جو نشہ کرنے والے ہیں. بات یہ ہے کہ ہم نے کئی دفعہ ایسا ہوا کہ صوبائی اسمبلی کے اندر ہم نے اس پہ بل پاس کیے. اینٹی نارکو ٹیکس جو ہے بیسیکلی ادارہ ہے. ہیروئن پاکستان میں جو ہے وہ بنتی نہیں ہے. ہیروئن کہاں سے آتی ہے؟ بیرون ملک سے آتی ہے. ہم نے کئی دفعہ کہا اداروں کو کہ خدا کے لیے جن ملکوں سے بارڈر سے ہو کر آتی ہے، بارڈر پہ کس کے پاس بارڈر کی ہے. آج ہم بات یہ کہ نیشنل ایکشن پلان کے اوپر بات یہ کہ گٹکا نہیں بکے گا، پوڑیاں نہیں بکے گی. آج جو ہے وہ سیٹی چھالیا جو انڈیا سے درآمد ہوتی ہیں چیزیں وہ نہیں بکیں گی. وہ آ کہاں سے رہی ہیں؟ ان بارڈروں کو کنٹرول کرنا چاہیے. ان بارڈروں کو کنٹرول کر لیا. جب نشہ نہیں ملے گا تو لوگ نشے کی طرف کیوں جائیں گے؟ نشے کے عادی کیوں ہوں گے؟ آج لوگوں کو بات یہ ہے کہ اپنا آبجیکٹیو نہیں پتا کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے کس طرف جانا ہے. نشہ کوئی اپنا خوشی سے نہیں لگتا. نشے میں لگنے والے جو دو قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ کسی کو ان کے دوست لگا دیتے ہیں، دوسرا وہ جس کو اپنی زندگی کا مقصد ہی نہیں پتا، وہ نشے کی طرف راغب ہو جاتا ہے. تو ادارے اپنی جگہ کام کر رہے ہیں. آج آپ جائیں تو جیلوں کی جیلیں بھری ہوئی ہیں. آج جائیں تو ادارے، ہمارے پاس ایسے ادارے موجود ہیں، آپ جائیں تو ان کے لیے جو ہے وہ ڈیٹیشن سینٹر بھرے ہوئے ہیں، پورے کے پورے ان کے علاجات چل رہے ہیں، ان کے علاج چل رہے ہیں. تو بات یہ کہ ہمیں باحثیت ہمیں سوچنا چاہیے. اور ہماری میں ریکویسٹ کروں گا آپ کے توجہ سے ہماری وفاقی حکومت کو، جن کا یہ ڈومین ہے، جو اینٹی نارکو ٹیکس ادارہ ہے، بات یہ ہے کہ وہ ان کا ڈومین ہے، تو خدا کے لیے ان کو، اور بارڈر پہ بیٹھنے والے جو ہمارے اس وقت جو ہمارے ادارے کی ایجنسیز ہیں، جو ادارے کے لوگ ہیں، خدا کے واسطے ان کنٹینروں کو، ان ٹرکوں کو، ان کے ٹائروں کو بھی کھول کے چیک کریں کہ یہ آ کیسے رہے ہیں کراچی تک، یہ کراچی تک آ رہے ہیں اور یہ بک کیسے رہا ہے. تو ان کو خدا کے لیے کنٹرول کریں، چیزیں خود کنٹرول میں آ جائیں گی. ٹھیک ہے جی، ہمارے جو ہے سیگمنٹ اب بالکل ختم ہو چکا ہے اور ہم آپ سے لیں گے اجازت. بہت بہت شکریہ آپ دونوں ہمارے شو میں آئے. جی ناظرین، ہمارے شو میں آپ کو پتہ ہے بریک کا ٹائم آ گیا ہے، تو آپ کہیں نہ جائیے گا کیونکہ صرف بریک کا ٹائم آیا ہے، شو ختم نہیں ہوا. 11 بجے تک میں آپ کے ساتھ لائیو ہوں. ہم لیں گے ایک چھوٹی سی بریک اور بریک کے بعد میں واپس آتی ہوں.